बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अलूद अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हारून था, जो तर हजार के बेटे और हज़रत इब्राहीम के सगे भाई थे। यानी हज़रत अलूद अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हैं। नीज़ आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही के ज़माने में अहले सादूम की रहनुमाई के लिए नबूवत के मनसब पर फाइज हुए। वालिद हारून के इंतकाल के बाद हज़रत अलूद अपने चचा हज़रत इब्राहीम के साथ बाबल में मुकीम रहे। फिर एक अरसे बाद सदूम नामी शहर में आबाद हो गए। दुनिया की खूबसूरत तरीन बस्तियां सदूम के आसपास 5 निहायत खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनमें से हर एक की आबादी 1 लाख से ज्यादा थी। ये इलाके नहायत सरसब्ज़ व शादाब और कुदरत की फयाज़ी का हसीन शाहकार थे। बागात की कसरियत थी और खेत यहाँ के बासियों की ज़रूरत से ज़्यादा थे, और यही वजह थी कि यहाँ की बस्तियों के बासी भी अपनी माशी व ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए इन बस्तियों का रुख करते थे। मगर ये बात इन बस्तियों के लोगों को बिल्कुल भी पसंद ना थी। उनके ख्याल में इनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फलों, अनाज और सब्जियों पर सिर्फ उन्हीं का हक है, और उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि दूसरी बस्तियों के लोग उनके इलाकों में ना आएं। लेकिन ये इन्हें मना करने से भी डरते थे, और फेल बदी कि जब कोई कौम अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय गुरूर तकबर और आदत बद में मुब्तला हो जाए, तो ऐसे लोगों के दिलो दिमाग पर शैतान काबिज हो जाता है, और फिर ये अबलीस के नक्शे कदम पर चलने लगते हैं। एक दिन बस्ती के लोग बाहर से आने वालों को रोकने के तरीकाकार पर गौर फिक्र कर रहे थे कि अबलीस का एक बुजुर्ग की शक्ल में उनकी महफिल में आया और कहा, अगर तुम इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। अजनबी बुजुर्ग की ये बात सबने नहायत वजह से सुनी और तरीका बताने पर इसरार किया। अबलीस ने कहा, कल बताऊंगा। दूसरे दिन वो एक खूबसूरत नो उम्र लड़के के बेस में आया और इन्हें अपनी औरतों के बजाय मर्दों के साथ फेले बद करना सिखाया। इस तरह अबलीस के कहने पर इस बदकारी के मौजूद जाने मालूम लोग थे, इन्होंने शैतान की इमा पर एक ऐसा गुनाह इजाद किया जिसका औलादे आदम में इससे पहले किसी को ख्याल तक नहीं आया था। यही वो वक़्त था कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर इस कौम की असलाह के लिए भेजा। हज़रत अलूत ने इनको तौहीद की दावत दी और बेहुदा हरकत से मना फरमाया। और कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम बेहयाई के काम क्यों करती हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्दों की तरफ माइल होते हो? हकीकत यह है कि तमाम अहमक लोग हो, और इस तरह हजरत अलूत अपनी कौम की आदतें बद की वजह से बड़े फिक्रमंद रहते थे और दिन रात इन्हें नसीहत व तबलीग करते रहते थे, लेकिन कौम पर उसका कोई असर न हुआ, बल्कि वो मजीद ढिठाई और हट दर्मी के साथ फरिया अंदाज में यह काम करने लगे। इसके साथ ही वो हजरत लूत के साथ भी सख्त रवैया रखते और उनकी बातों का मजाक उड़ाते। अरशाद बारी ताला है, और कौमे लूत ने भी पैगंबरों को झुटलाया जब उनसे उनकी भाई ने लूत ने कहा कि तुम क्यों नहीं डरते, मैं तो तुम्हारा ईमानतदार पैगंबर हूँ, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो, और मैं तुमसे इस काम का बदला नहीं मांगता। मेरा बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। क्या तुम अहले आलम में से लड़कों पर माइल होते हो, और तुम्हारे रब ने जो तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां पैदा की हैं इनको छोड़ देते हो? हकीकत ये है कि तुम हद से निकल जाने वाले हो। और इन्हें हजरत लूत का समझाना बुरा लगता था, चुनाचे इन्होंने साफ साफ कह दिया, अगर तुम हमें इसी तरह बुरा कहते रहे और हमारे कामों में मुदाखलत करते रहे तो हम तुमको अपने शहर से निकाल देंगे। कुरान पाक में है कि वो कहने लगे, ऐ लूत, अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुमको शहर बद्र कर देंगे। और अजाब लाही का मुतालबा हजरत लूत मजूस होने के बजाय कौम को राय रास्त पर लाने की
جدوجہد میں مصروف رہے، لیکن وہاں تو کیفیت یہ تھی کہ مرض بڑھتا گیا۔ جو جو دعا کی، یعنی جتنا حضرت لوط انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے، وہ اتنا ہی ان کا مذاق اڑاتے، اور پھر ایک دن انہوں نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اب تک دردناک عذاب سے محفوظ رکھا تھا، اور بدترین فحاشی اور بدکاری کے باوجود انہیں ڈیل دی جا رہی تھی، لیکن اب انہوں نے خود ہی عذاب کی فرمائش کر دی اور بولے، اے لوط، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ اور قوم کے اس مطالبے کے بعد حضرت لوط کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر ثابت کر دی ہے اور یہ براہ راست پر آنے والے نہیں ہیں، لہٰذا انہوں نے نہایت بے بسی کے عالم میں اللہ عز و جل کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور دعا کی، اے میرے رب، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری نصرت فرما۔ اور حضرت ابراہیم کے گھر فرشتوں کی آمد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور اپنی خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا کہ ان آیات کی تفسیر کو یوں ہے کہ جب وہ فرشتے ان کے پاس آئے تو سلام کیا اور انہوں نے بھی جواب دیا۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ تو ان جان لوگ ہیں، انہوں نے مہمان نوازی کے تقاضوں کے پیش نظر انہیں عزت و احترام سے بٹھایا، پھر ان کے لیے گھر سے ایک بنا ہوا موٹا بچڑا لائے اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا، لیکن انہوں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا، جس پر حضرت ابراہیم نے ان سے استفسار کیا کہ وہ کھانا کیوں نہیں کھاتے۔ تو اس موقع پر حضرت ابراہیم کے دل میں کچھ خوف بھی پیدا ہوا، اور فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم کے چہرے پر خوف کے آثار دیکھے تو کہا، آپ ہم سے خوف نہ کھائیے، ہم آپ کو ایک دانشمند بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے ان سے کہا، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، اس کے علاوہ تمہارا اور کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا، ہم گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر مٹی کے کنکر برسائیں جو تمہارے رب کی طرف سے انہیں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ دراصل حضرت ابراہیم اس لیے فکر مند ہو گئے تھے کہ فرشتے جس بستی کی جانب جا رہے تھے وہاں حضرت لوط بھی رہتے تھے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، حضرت ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے، جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، اور ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈر اور خوف ختم ہو چکا تھا، لیکن انہیں علم تھا کہ اللہ کا عذاب قوموں کو نسبت و نبود کر دیتا ہے، اور حضرت ابراہیم نہایت رحم دل اور رفیق تھے، چنانچہ انہوں نے فرشتوں سے قوم لوط کے بارے میں پھر استفسار کیا، اور جسے اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، جب ابراہیم کا ڈر اور خوف جاتا رہا اور انہیں خوشخبری بھی مل گئی تو وہ قوم لوط کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ بے شک ابراہیم برباد، نرم دل اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اس پر فرشتوں نے فرمایا، ابراہیم، اس خیال کو چھوڑ دیجئے، آپ کے رب کا حکم ان تک پہنچا ہے اور ان لوگوں پر کبھی نہ ٹلنے والا عذاب آنے والا ہے۔ اور سورۃ ہود فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے حضرت ابراہیم سے ملاقات کے بعد حضرت لوط کی بستی پہنچے اور دوپہر کے وقت وہاں داخل ہوئے۔ جب وہ صدوم شہر میں پہنچے تو ان کی حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ملاقات ہو گئی جو وہاں پانی بھرنے پہنچی تھی۔ فرشتوں نے لڑکی سے پوچھا، ہم یہاں کہیں ٹھہر سکتے ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، آپ یہیں رکیں، میں واپس آ کر بتاتی ہوں۔ در حقیقت لڑکی کو ڈر ہوا کہ اگر یہ قوم لوط کے ہاتھ لگ گئے تو ان سے بدسلوکی ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے والد حضرت لوط کے پاس تشریف لائی اور صورتحال سے آگاہ کیا، اے ابا جان، شہر کے بر چند اجنبی نو عمر لڑکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم ان کو پکڑ لے۔ قوم نے حضرت لوط کو مہمانوں کو اپنے ہاں ٹھہرنے سے منع کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چھپ چھپا کر انہیں اپنے گھر لے آئے۔ اور گھر کا گہراؤ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے، آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے حضرت جبرائیل اور حضرت ماکیل اور حضرت اسرافیل تھے، اور جو نہایت حسین و جمیل نو عمر لڑکیوں کی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت لوط نے جب ان خوبصورت نو عمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئی۔
انہوں نے اپنی قوم کی عادت اور فتنہ کے پیش نظر خطرہ تھا کہ نہ جانے قوم ان کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ حضرت لوط کی بیوی کافروں سے ملی ہوئی تھی، سو اس نے نو عمر لڑکوں کی گھر میں موجودگی کا راز فاش کر دیا۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط کے گھر پہنچے، اور قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جب قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس پہنچی اور یہ لوگ پہلے ہی سے برے کام کیا کرتے تھے، تو لوط نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، اور اللہ سے ڈرو، مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ تو حضرت لوط کی بات سن کر وہ لوگ بولے، اے لوط، کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حکمت اور طرفداری سے منع نہیں کیا تھا؟ اور تم یہ خوبی واقف ہو کہ ہم تمہاری بیٹیوں سے کچھ حاجت نہیں، اور تم جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم یہ بخوبی واقف ہو۔ اور قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا کہ وہ فعل بعد میں کس حد تک مبتلا ہو چکی تھی۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضرت لوط کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط نے گھر کے دروازے بند کر لیے اور نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا، اور بدکار مسلح لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا تو ان میں سے کچھ کی دیوار پر بھی چڑھنے لگے اور کوشش کر رہے تھے کہ حضرت لوط اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ اور چنانچہ اس بستی کے عالم بے بسی کے عالم میں ان کے منہ سے نکلا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ اور ذات کی ابتدا فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں گویا ہوئے، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک پہنچ نہیں سکتے، اور کچھ رات باقی رہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی کے جو کہ آفت آن پڑنے والی ہے وہی اس پر پڑے گی۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح کچھ دور ہے؟ ستہد اور حضرت لوط حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے حنا کے ساتھ رات کو ہی نکل کھڑے ہوئے، اور بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپسی اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی، اور قوم حضرت لوط کے گھر کا دروازہ توڑنے پر باضد تھی۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پار کا ایک کونا انہیں مارا، اور جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی۔ یہ حادثہ عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط کے پاس بدنشتی سے آئے تھے۔ صبح عذاب عام میں پوری قوم تباہ ہو گئی، اور اس طرح قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ انہوں نے حضرت لوط سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو آپ نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی اور یوں نست و نبود کر دیا گیا۔ اور صبح کا آغاز ہی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے بستی کو اپنے پار سے اکھیڑ دیا، اور حتیٰ کہ آسمان والوں نے بستی کو کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی، پھر ان بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پتھروں کی بارش ہوئی، ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نبود کر چکا تھا۔ اگر کوئی شخص بستی سے باہر تھا تو اسے وہ پتھر اسی جگہ جا لگتا جہاں وہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے وہ بستیاں الٹ دی اور اس زمین پر کنکر کے پتھر برسانا شروع کیے جو لگاتار گر رہے تھے، جن پر تمہارے رب کی طرف سے خاص نشان بھی تھے، اور وہ ظالموں سے کچھ دور نہیں تھی۔ اور اس لیے عبرت کا مقام لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، اور جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اسے بحیرہ مراد کہا جاتا ہے، مردہ کہا جاتا ہے، اور اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے، اور اس میں کہ مردار کا یہ علاقہ سطح سمندر سے 420 میٹر یعنی 1378 فیٹ نیچے ہے۔ اس جھیل کی لمبائی 67 کلومیٹر یعنی 42 میٹر میل اور چوڑائی 18 کلومیٹر یعنی 11 میل ہے۔ اس کا پانی حد سے زیادہ نمکین ہے، اور اس کے ارد گرد کی زمین جو کبھی دنیا کی سب سے زیادہ سرسبز شداب تھی، بنجر اور صحرائی زمین میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اب یہ دنیا کا ایسا مقام ہے کہ جہاں زندگی نہیں آ سکتی، اور دنیا کی 5 حسین ترین بستیوں میں آباد قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نبود فرما دیا، اور دنیا تک کے لیے عبرت کا نشانہ ہے۔
عقل و شعور رکھنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ کچھ سال پہلے یہاں کے سال پر قوم لوط کی بستی کے بعد تباہ شدہ آثار ظاہر ہوئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 1400 برس پہلے قرآن کریم میں فرما دیا تھا کہ ہم نے اس بستی کو سے عبرت کی نشان بنا دیا ہے اور ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ لیکن آج کل کیا ہے کہ آج کل بھی جیسے حضرت لوط کی قوم کرتی تھی ویسے ہی آج کل کر رہے ہیں۔ میں اکثر کافی ویڈیوز دیکھتی رہتی ہوں اور آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اب لوگ وہ پھر لوگوں میں ایمان ختم ہو چکا ہے، یہی قیامت کی نشانیاں ہیں۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی نست و نبود کر دے گا کہ جو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں۔ اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔